दोनों जो हैं उनका चेहरों से पता चल रहा है कि हालात किधर जा रहे हैं। और अभी फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो बयान है वो भी आपके सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सियासी महाज के ऊपर हम मुकम्मल एतमाद से खड़े हैं और यही वो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है जो कि हुकूमत की पॉलिसियों से भी झलक रहा है। लेकिन आज सुबह जो सियासी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें हम जिस पर सबसे ज़्यादा कंसर्न का इजहार किया गया है वो एक पूरी मुहिम है जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। और उसमें बारहा हमने ये तंबीह भी की है, बात भी की है कि ये सियासत को इस तरह से आप गंदा ना करें। और ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है मौलाना फजलुर रहमान के कल के एक इंटरव्यू से, क्लिप से। कल उन्होंने सवाल किया था और जवाब किया था, ज़रा वो पहले देखिए। दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट था, किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था, पीछे पूरा एक माइंड सेट था। जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा। क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? हम सब जमहूरी कुव्वत है, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं। तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। सब हमारे मसाइल हैं, उन मसाइल को तदरीजी इस्लाहात के जरिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुंचाना चाहेंगे। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं। आईन के अंदर तमाम इदारों के दायरे कार मुतय्यन हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। जो कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का आइडिया है। और ये इस्लाहात क्या हैं कि ये हमेशा जब भी इन्होंने साजिश की, इनको इक़्तिदार मिला, इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस पे जैसा कंट्रोल नवाज शरीफ एंड कंपनी ने एक्सरसाइज किया, ये वैसा कंट्रोल बनाने के लिए इन्होंने सही की। और ये जो कल का इनका बयान है और जो सवाल भी है उसको अगर आप जोड़ के देखें तो आपको मालूम होगा कि जो एजेंडा दोबारा ये दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हम एक ऐसी इस्लाहात का निज़ाम बनाना चाहते हैं जिससे हम फ़ौज के ऊपर भी एक सियासी कंट्रोल अपना जो है वो हासिल कर सकें। और इस वक्त जो तमाम तर ख्वाहिशात हैं इनकी वो तकरीबन इसी तरफ आगे जो हैं वो बढ़ी हैं। और ये सिलसिला नया नहीं है। इससे पहले मेमो गेट के ऊपर आपने देखा कि जब मेमो गेट का स्कैंडल आया था उससे कैसे पर्दा हटा था और मेमो गेट का स्कैंडल क्या था, सिर्फ आपको रिफ्रेश करा देता हूँ कि उसमें क्या बात हुई थी। 2 मई 2011 स्टेल्थ हेलीकॉप्टरों पर सवार अमरीकी कमांडोज अफगानिस्तान से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में कायम एलीट मिलिट्री स्कूल काकूल अकेडमी से चंद किलोमीटर दूर एक वसी व अरीज घर में उतरते हैं और कामयाब कार्रवाई के बाद बहफाजत वापस चले जाते हैं। अमरीकी सदर बराक ओबामा कौम से खिताब करते हुए उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौत की खबर सुनाते हैं। न कोई सबूत, न दलील, सिर्फ एक दावा। इल्जाम पाकिस्तानी खुफिया अदारों पर धर दिया जाता है कि वो उसामा बिन लादेन को पनाह फराहम कर रहे थे। उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी को मुबैना तौर पर फिक्र लाहक होती है कि अब फौज मार्शल लॉ नाफिज कर देगी। अपने इक़्तिदार को महफूज बनाने के लिए सदर पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी को हुक्म देते हैं कि वो अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मोलन से रब्ता करके हर मुमकिन मदद हासिल करें। हुसैन हक्कानी अमेरिकी फौजी क़यादत से खुफिया रब्ता करने के लिए अपने दरीना दोस्त मंसूर एजाज को कासद का किरदार अदा करने के लिए कायल करते हैं। इस सिलसिले में दोनों के दरमियान कई दिनों तक टेक्स्ट मैसेजेस और तवील फोन कॉल्स का भी तबादला होता है। बाद अज़ां मंसूर एजाज हुसैन हक्कानी की हदायत के मुताबिक एक खत का मतन तैयार करते हैं और हुसैन हक्कानी को यह मतन तस्हीह के लिए अरसाल करते हैं। साथ ही ये यकीन दहानी भी तलब करते हैं कि इस खत के मंदराजात को पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तरीन ओहदे यानी सदर पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत हासिल हो। हुसैन हक्कानी इस मतन की तस्हीह के साथ साथ मंसूर एजाज को यकीन दहानी कराते हैं कि सदर पाकिस्तान इस खत के मंदराजात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं और वक्त आने पर किए गए वादों को पूरा भी करेंगे। बाद अज़ां मंसूर एजाज उस वक्त के अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेम्स जोन्स के जरिए यह खत जनरल माइक मोलन तक पहुंचा देते हैं। खत अरसाल किए जाने के ठीक 5 माह बाद हुसैन हक्कानी के कासद और काबिल एतमाद दोस्त मंसूर एजाज फाइनेंशियल टाइम्स में एक मजमून लिखकर
خط کا بھانڈا بھرے چوراہے میں پھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کلپ اور یہ کچھ آپ کو اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ جو پاکستان کی فوج کو مسخر کرنے کا جو ایک خواب ہے، یہ زرداری صاحب کا، فضل الرحمان کا، نواز شریف کا بڑا پرانا نہیں، بہت پرانا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اسی طریقے سے کام کیا۔ یہ ابھی آپ نے زرداری صاحب کا میمو گیٹ کا کلپ دیکھا، ابھی آپ ڈان لیکس کا نواز شریف صاحب کی سوچ دیکھیے اور اس کو پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ سول تو ان کو اس خبر میں یہ انڈیکیشن دی گئی، اس طرح کہا گیا کہ غالباً سول حکومت تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، سول حکومت ان کو ڈی ویپنائز بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے رستے میں آئی ایس آئی غالباً سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور آئی ایس آئی کو ناراضگی کا اظہار کیا گیا میٹنگ میں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس پہ کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ وہ چیز تھی جو کہ ایک تو حقائق کے منافی تھی، انٹرنیشنلی اس کا ایک بہت ہی گندا فال آؤٹ ہو سکتا ہے آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر، لہذا آرمی کی طرف سے اس کا ریئیکشن آیا، چیف آف آرمی سٹاف نے اس پہ بڑے پریشانی کا اظہار۔ یہ تھا ڈان لیکس کا ایک کلپ۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب نواز شریف کی جو ملاقاتیں ہوئیں انڈین بزنس مینوں کے ساتھ، جس میں برکھا دت جو کہ ایک مشہور صحافی ہیں ہندوستان کی، انہوں نے اپنے اخبار میں لکھا اور جس کی کبھی تردید نہیں کی گئی، برکھا دت نے اپنی کتاب میں کیا لکھا وہ بھی ذرا دکھا دیجئے۔ یہ برکھا دت کی کتاب میں جو لکھا گیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ مودی ہے انڈینائبل سیکرٹ میٹنگ ان کھٹمنڈو۔ نواز شریف نے کھٹمنڈو میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ اور مودی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میٹنگ کی، اور وہ میٹنگ جو تھی وہ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اور یہ جو دونوں پرائم منسٹرز کی میٹنگ ہوئی یہ نواز شریف کے کھٹمنڈو دورے میں ہوئی جہاں نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے بعد نریندر مودی کو بلایا گیا پاکستان میں اپنی نواسی کی شادی میں، اور وہ کابل سے بغیر ویزے کے پاکستان آ گئے، اور یہ وہی وقت تھا جب نریندر مودی نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے فوج کے آرمی چیف اس وقت جنرل راحیل شریف تھے، ان کو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹیررسٹ ہیں لیکن نواز شریف جو ہیں وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں اور وہ بڑے محب وطن ہیں۔ اور اس کے بعد اسی نریندر مودی کو پاکستان بلایا گیا، جنہوں نے پاکستان کی افواج کے اوپر ایک لیتھل حملے کیے پاکستان کی فوج کے اوپر، اور اسی وقت وہ ان کی جو نواسی تھی ان کی شادی میں شرکت کر رہا تھا، اور اس کے بدلے میں نواز شریف نے انڈیا کو کیا آفر کیا وہ ہماری سابقہ جو اسپوکس پرسن ہیں پاکستان کی، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا، ذرا دکھا دیجیے۔ کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ چودھری اعتزاز احسن جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ کلبھوشن جادو کا نام آن فلور آف دا پارلیمنٹ لے لیتے ہیں، یا نواز شریف جو ہے وہ کسی اپنی تقریر میں تذکرہ کر دیتے ہیں انڈین انوالومنٹ کا بلوچستان میں، تو وہ کوئی 1,00,000 2,00,000 روپے انہوں نے کہا میں غریبوں میں بانٹوں گا۔ وہ موقع نواز شریف نے نہیں دیا۔ شریف فیملی جو ہے وہ پرو انڈیا تھی، بالکل تھی، ان کی شاید بزنس انٹرسٹ بھی تھی، اور یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پرانی پاکستان کی جیسے کہ ایک پالیسی، گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا سینئر آفیشل دہلی جائے گا تو وہ حریت لیڈرز سے، کشمیریوں سے ضرور ملاقات رکھی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف جب دہلی گئے اور پرائم منسٹر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی تھی جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی، انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی۔ نیشنل فورم پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بولتا ہے، اس میں دفتر خارجہ کا انپٹ ضرور شامل ہوتا ہے، تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی، انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی ان تقاریر میں، کلبھوشن جادو کا نام نہیں لینا، بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کا نام نہیں لینا، یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا؟ بلکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا۔ اچھا، دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا، یہ بالکل اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھیں،
جہاں تک ان کا UNGA میں جو تقریر، وہ تو فارن آفس ہی ڈرافٹ کرتا ہے ہمارا مشن، اور وہ کیا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی وہ اور کلبھوشن کا وہ کلبھوشن کا تو اگر انہوں نے نہیں کیا، لیکن کشمیر پہ بات ضرور کی. اس کے علاوہ ان کی اپنی یہ بالکل ایک کلیئر ان کی ایک ڈائریکشن تھی، لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرنا، نہ بات کریں. اچھا، تو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ انڈیا نے ایک پالیسی ہے، بندہ کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پالیسی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا، تو وہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ پتہ نہیں ان کو ہوا ہو، تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا، کیونکہ انڈیا کی پالیسی میں ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی. یہ ہمارے جو دفتر خارجہ ہے اس کی جو ترجمان ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وزیراعظم ہاؤس سے ہندوستان کے بارے میں ان کو کیا ہدایات دی گئیں، اور یہ ہدایات عین اس وقت دی جا رہی تھیں جب کہ پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر نریندر مودی بات کر رہے تھے اور انہیں جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھی قرار دے رہے تھے، اور نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ وہ مسائل کا حل بتائیں گے. اس سازشی گھرانے کی جو سیاست ہے وہ یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد نواز شریف نے اپنے مختلف بیانات میں فوج کے اوپر رقیق حملے کیے. یہی رقیق حملے ان کی بیٹی مریم نواز شریف نے بھی جاری رکھے. تھوڑا سا زیادہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ انہوں نے جس طریقے کی گفتگو کی وہ بہت ہی نامناسب ہے. تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ان کی لائن کیا تھی فوج کے بارے میں. ابھی حالیہ یہ جو نئی نسل ہے مریم نواز شریف کی اور نواز شریف کی کیا لائن ہے وہ دیکھ لیجئے. جیتے رہو، سلامت رہو. ذرا تیز کر لو، تیز کر لو. تھینک یو. جیتے رہو، سلامت رہو. دیا اس پاکستان کو، برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں. میں DHA کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. 65 میں فیک پرائمری اس وقت مسئلہ آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی جو تحریک انہوں نے پیش کی اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے یورپی یونین کے اوپر تنقید کیوں کی. میں نے کل بھی پوچھا تھا کہ یورپی یونین سے آپ کا کیا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. پرائم منسٹر نے جو بات کہی تھی وہ تو بالکل سمپل بات تھی. انہوں نے کہا کہ یہی لیٹر جو آپ نے ہمیں لکھا ہے آپ نے ہندوستان کو یا کسی اور ملک کو بھی کیا اس بارے میں بات کہی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے فضل الرحمان نے بھی یہی بات کی، وہ آپ سن چکے ہیں. حمزہ شہباز نے آج کیا بات کی وہ بھی آپ سن لیجیے. تشویش کی بات یہ ہے کہ عمران نیازی اپنی حرکات اور سکنات کی وجہ سے آج سیکیورٹی معاملات پر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہے. پہلے تو اپوزیشن کو للکارتا تھا، کبھی امریکہ کو کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. مجھے بتائیں یہ کون سی ڈپلومیسی ہے؟ یورپین یونین کو بڑے جلسے میں رکیتا ہے، لتاڑتا ہے. یہ کون سی فورن پالیسی ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کو اس بات کے اوپر گلا ہے کہ وزیر اعظم ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہے ہیں اور یورپی یونین کے اوپر وہ بات کیوں کر رہے ہیں. دراصل یہ جو گھبرائے ہوئے چہرے ہیں، ابھی مریم نواز کی تو گفتگو یہاں پہ سنانے کے قابل ہی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں. اب یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کیوں ہے.
چاہے آپ فضل الرحمان کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے آپ شہباز شریف کو دیکھیں، چاہے ان کے بچوں کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے، یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ ان لوگوں کے پیسے جو یورپ میں پڑے ہوئے ہیں، جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اس کے محافظ کے طور کے اوپر زندگیاں گزارنی ہے، یا ہم نے ایک آزادانہ اور خود مختار فورن پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے؟ ایک طرف یہ پاکستان کی فوج کو اپنا نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انجمن غلامہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک مکمل اتحاد اور یگانگت ہے۔ تمام ادارے جو ہیں ان کی طرف سے، یا تمام جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی ہم کرا چکے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ ہوگی، خود مختاری پر مبنی ہوگی اور ہمارے مفاد میں ہوگی۔ اور ہمارا مفاد میں یہ مفاد بھی شامل ہے کہ ہم ویسٹرن ممالک کا جو بلاک ہے، چاہے وہ امریکہ ہے یا یورپی یونین ہے، ہم ان سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں۔ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، ہم یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کو ان کے خواہشوں کے غلام بنا دیں۔ ہم نے اپنی فورن پالیسی اپنے جو مفادات ہیں اس کے تابع رکھنی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو تجارت ساری جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے۔ ہماری اپنی غیرت کے نام کو بیچ کے تو ہم تجارت نہیں کر رہے۔ تجارت کی ان کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ تجارتی تعلقات ایک دوسرے کے مفاد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اپنی عزت نفس ختم کر دیں، ہم ایک غلام بن جائیں، ہم اپنے کسی مفاد کو سامنے نہ رکھیں اور ایک ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرنا شروع کر دیں کہ جس کے پاس عزت نفس ہی نہ ہو۔ اگر لیڈرشپ کے پاس عزت نفس نہیں ہوگی تو عام آدمی کے پاس کیسے جو ہے وہ عزت نفس ہوگی؟ لہٰذا آج پورا پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی آزادانہ خارجہ پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا، تو خیر اسلام آباد والے تو شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کتنے لانگ مارچ جو ہیں وہ اتنی ہنسی پہ ختم ہوتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ختم ہوا، اتنا ہنسی خوشی اور اتنا جو ہے کہکوں سے بھرپور لانگ مارچ جو انہوں نے ختم کیا، اس کے اوپر ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک عدم اعتماد کی تحریک کا تعلق ہے، یقینی طور کے اوپر ہماری یہی خواہش ہے کہ 21، 22 اور 23 کو یہاں جو وفود ہیں وہ آنے شروع ہو جانے ہیں اسلامی وزرائے خارجہ کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ یورپین ممالک کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی، ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے ختم ہو جائیں، اور اسی کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا، ہم اس محاذ کے اوپر پر اعتماد ہیں، اس کے اوپر جو اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے۔ اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کے خلاف وہ جائیں گے۔ وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام MNAs جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے، اور ہمیں ایکسٹرا ووٹس جو ہیں ان کی بھی امید ہے۔ کل میں نے کہا تھا 4 یا 5 ہوں گے، آج امید ہے کہ ہمیں ایک آدھ اور آدمی جو ہے وہ جوائن کر جائے گا، تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا۔ 172 لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں، ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ OIC کا جو اجلاس ہے اس کے لیے مہمان بھی آئیں گے، اور آپ نے دعوت ناموں کا بھی ذکر کیا کہ بڑے مہمانوں کو وہ بلایا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ حل ہو جانا چاہیے، تو کیا حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اجلاس اسی آنے والے ہفتے میں بلا لے گی؟ کوئی حوالے سے فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا، یہ تو اسپیکر صاحب نے کر، تو جو اپنی مدعا ہے یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 63A کی بات ہو رہی ہے کل سے بہت زیادہ، اور یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جب ایک جرم جب ووٹ ڈال دیا جائے گا
اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے بعد پروسیس ہوگا، تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا وہ پروسیس ہی رک جائے گا سارا؟ جو اپیرنٹلی جو ریڈ ہے آرٹیکل 63(1)(a) اس کے تحت تو اسپیکر کو یہ جو ڈکلریشن کا اختیار ہے کہ ایک آدمی اس نے فلور کراس کیا یا نہیں کیا، یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی پارٹی کا ہے. لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی نے ہاؤس فلور کراس کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد اسپیکر نے اس کی ڈکلریشن جاری کرنی ہے. لہٰذا یہ تو بے تکی بات ہے کہ آئین کہے کہ نہیں پہلے تو آپ خلاف ورزی کر لیں اور پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. سو خلاف ورزی سے ہی روکنا جو ہے وہ آرٹیکل 63(1) میں لاگو ہوتا ہے. نہیں، اتحادیوں کی تو ایک اپنی پارلیمانی پارٹی ہے وہ. جی یار، وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل ہو رہے ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ دو وجوہات سے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں. ایک یہ کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اعتماد حاصل ہے، اور وہ اس وقت تک ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک وہ ان دونوں اعتماد جو ہیں وہ ان کو رہیں گے. اور جس طرح سے آپ نے دی بھی تھی خبر کچھ دن پہلے دی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے تو خود بھی وزیر اعظم صاحب کو مل کے آفر کی تھی کہ وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے. پنجاب کے اوپر جو بڑے فیصلے ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن ابھی نہیں. کنہوں نے؟ اب ہمیں کیا پتا فیک ہے. فواد چوہدری صاحب کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے تو وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے، تو اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہے اس نو کانفیڈنس کے پیچھے بھی. تو کیا یہ وہی تو غیر ملکی آتا ہے جو تحریک لبیک کے پیچھے تھا کہ یہ کوئی نیا ہے؟ تحریک لبیک کے پیچھے بھی سارا جو ان کی سوشل میڈیا کیمپین تھی وہ ہندوستان سے ہو رہی تھی، اور ہم نے جو پورا وہاں پہ آپ کے سامنے ریکارڈ رکھا تھا وہ تحریک لبیک کو پوری سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی. اس کے اوپر کبھی کوئی ڈینائل نہیں آیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کا اطلاق پہلے ہونا چاہیے، تو جو آئین کے مطابق تو یہ کہ نیلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی رکن وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے گا تو اس کے بعد اس کی، تو کیا نیت کی بنیاد پر حکومت جو ہے اپنے ارکان کے خلاف فیصلہ کر لے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کی جانب سے آپ کو واضح یقین دہانی مل گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی مسلم لیگ کاف کی قیادت اور ایم کیو ایم کی قیادت تو اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں یقین دہانیاں ہمیں سب کی طرف سے مل گئی ہیں. اور یہ جو آرٹیکل 63(1)(a) ہے یہ ڈیفرنٹ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ 2 ہے جو کہتا ہے کہ ووٹ دیں گے تو ڈسکوالیفائی ہوں گے. آرٹیکل 63(1)(a) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہے، تو اگر لیڈر آف دا ہاؤس اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ ڈکلیریشن. اپوزیشن کے 5 بندے کون سے والے ہیں آپ کے پاس؟ اپوزیشن کے بھی 5 بندے بتائیں گے، لیکن اینڈ پہ بتائیں گے نا سارے. رضوان، اور اس میں آپ نے بتایا کہ ماضی میں فوج کے خلاف اس طرح سے یہ دونوں جماعتیں کانسپائر کرتی رہی ہیں. یہ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں اور ہر جگہ یہ بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. اس بار اسی وجہ سے ہم بڑی قوت کے ساتھ حکومت پر حملہ آور ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے اس دن ہم سے گفتگو میں یہ کہا کہ فوج ان کے ساتھ یہ سر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں. ہماری جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس میں فوج کو حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا، اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے وہ اس کے برعکس ہوگا. تو فوج نے تو اپنی آئین کے اوپر عمل کرنا، فوج آئین کے اوپر عمل کرے گی. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی انٹیکٹ ہے، 189 لوگ موجود ہیں، جب ساری 179 جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ٹوٹا نہیں بن جاتا، پھر لوگوں کو کیوں روکیں ووٹ ڈالنے سے؟ کس کو ووٹ ڈالنے سے؟ ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں نہیں آئیں گے اور ان کو نیت کی بنیاد پر ان کو نہیں، اس لیے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو عدم اعتماد کے حق میں ڈالنا ہے نا. وہ تو اپوزیشن نے دکھانا ہے نا، وہ اپوزیشن دکھائے اپنے بندے. میں نے تو کہا تھا میڈیا کے سامنے پیش کر دیں. جی فہیم، ابھی ہم جو سارے لوگ ہیں، ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، یا باقی جو تمام لوگ ہیں وہ بھی رابطے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ رہے گی، اور ہم ایک متحدہ قسم کا جو رسپانس ہے وہی دیں گے انشاءاللہ. وفاقی وزیر فواد چودھری نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ماضی میں دونوں پارٹیاں جب حکومت کرتی رہیں تو انہوں نے کیا کیا. یہ ہمیشہ پنجاب پولیس کی طرح اداروں کو کنٹرول کرنے کا نظام چاہتے ہیں. یہ ایسا نظام چاہتے ہیں کہ فوج پر
सियासी कंट्रोल हासिल कर सकें। साथ ही उन्होंने याद दहानी कराई मेमो गेट पे क्या हुआ, डॉन लीक्स में क्या हुआ। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से नवाज शरीफ के नरेंद्र मोदी से ताल्लुकात थे। फिर इन्होंने बरखा दत्त की बुक का भी हवाला दिया और तस्नीम असलम जो कि फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन थी उनका भी रेफरेंस दिया कि किस तरीके से वो बताती थी कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये इंस्ट्रक्शन थी कि कुलभूषण का नाम नहीं लेना, भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहना। तो उन्होंने कहा ये ऐसा निज़ाम चाहते हैं, जबकि ये दावा किया है फवाद चौधरी ने कि हमारे पास 179 मेंबर्स हैं और तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो हमारे नंबर्स और बढ़ जाएंगे। हमारा फोकस इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ये मसला जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, इजाफी वोटों की उम्मीद है, हमारा नंबर भी बढ़ जाएगा और 23 मार्च से पहले चाहते हैं कि ये सियासी